की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। ये आपने सुना, और ये वो बात है जो इन्होंने की आज कुरान और अल्लाह ताला के अहकामात की जो वज़ाहत की है कि मेरा ख़्याल में कि हमारे मुल्क को कौम में रहने वाले गरीब हों या अमीर हों, वो जाने अनजाने में इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें उनको बताना नहीं पड़ता कि इद्दत का इतना वक्त है, आप ना करें, क्योंकि ये एक हमारा कल्चरल वैल्यू है और माशरे में ये एक्सेप्टेबल बात है। कभी किसी घर में नाउज़ अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे, कभी ऐसा वाक़या हादसे तलाक़ के होते रहते हैं, और हमने देखा है कि उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, चाहे वो गरीब घर है चाहे अमीर है। मैंने तो यही देखा है कि वो इसको इस तरह से मानून फॉलो करते हैं कि जिस तरह हमारी एक सोसाइटी का ये हिस्सा है। अब बात आ जाती है कि इस केस की। मैं आपके सामने आज ना मजलूम बन के नहीं आया, मैं इसलिए मजलूम बन के नहीं आया, आपको मजलूम जो हैं मैं उनका भी हाल दिखाऊंगा और आपको सुनाऊंगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जब अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि उस वक्त तक औरत रुकी रहे एक मुद्दत तक, तो क्या जल्दी पड़ी थी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको कि 39 दिन का हमने साबित कर देना कि 39 दिन में फटाफट निकाह कर लें। अगर वो इस कुरान पाक की इस आयत को मान लेते तो आज जो उनकी वकला की फ़ौज है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब और सलमान सफदर साहब और इतनी फीसें लेते होंगे, और जो लड़ाई जंग लड़ रहे हैं कि साबित करना है जी 39 दिन की इद्दत होती है, तो इसकी ज़रूरत ही ना महसूस होती, वो रुक जाती आगे क्या महीने बाद उसकी इद्दत ख़त्म हो जानी थी, महीना सवा महीने बाद उसके बाद निकाह कर लेती। ये रीज़न ज़रूरत क्या पड़ी उनको कि एक तो निकाह कर लिया, जो मेरा घर टूटा या नहीं टूटा मैं उसकी बयान नहीं करूँगा आपसे। मैं सिर्फ इस बात पे हूँ कि अगर आपको इतनी जल्दी थी उसकी कौम को वजह तो बता दें कि आपने एक निकाह 1 जनवरी को कर लेते हैं जो कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले है, फिर उसको गलत बयानी करके छुपाया क्यों गया? उसको क्यों ये बताया गया आवाम को कि ये गलत है? बल्कि जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी, उमर चीमा थे मेरा ख्याल जी, उमर चीमा साहब जो जियो के साथ थे मेरा ख्याल, उन्होंने ये खबर दी, उनके खिलाफ पीटीआई वाली पार्टी पेमरा में गई कि ये शख्स नाजायज़ बातें कर रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं, हमारा कोई निकाह नहीं हुआ। पेमरा में उनकी कंप्लेंट है, आप रिकॉर्ड चेक कर लें कि वहाँ पे है कि नहीं। और इसकी वजाहत टीवी पे भी ये मुजरिम ने मुलजिम ने की कि जी मैंने अभी तक कोई निकाह नहीं किया, मैंने कोई रिश्ते की प्रोपोजिशन भेजी हुई है। और ये मैं शुड हैव शो देम दिस जी प्लीज। ये पीटीआई वाले उनकी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का लेटर है डेटेड 7 जनवरी, पहले को निकाह हुआ, 7 जनवरी को वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं हुआ, निकाह हुआ ही नहीं है, और ये सिर्फ हमारे खिलाफ और बच्चों को ख़राब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये उमर चीमा की ये बात है। अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने ये रख सकता हूँ, इसकी आप कॉपीज लेना चाहें तो ले लें। अब क्या मजबूरी क्या थी, क्यों इस तरह किया गया? इतना बड़ा मुझे समझ नहीं आ रही कि जी एक प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे आदमी, और वो कौम के साथ झूठ बोल रहे, फैमिली वालों के साथ झूठ बोल रहे, जिस ख़ानदान को उसने इतना अदब का मकाम समझा उनके साथ झूठ बोल रहे, और उसे किसी ने आज तक गलत नहीं कहा। जो सारी 4-4.5 साल से बुरा भला कहा गया वो हमें ही कहा गया कि ये गलत है, इन्होंने ये कर दिया। उसे तो सब ने मुबारकें दी, किसी ने उसे नहीं सवाल किया, आज तक कोई सवाल नहीं कर रहा कि आपने गलत बयानी क्यों की और आपने क्यों दोबारा किया। उसके बाद फिर दूसरा मौका आ गया जी कि अब इन्होंने एक निकाह और किया 18 फरवरी को, जिसके गवाह आपके सामने उन्होंने बताया भी है, मुफ्ती साहब भी है। दोबारा क्यों करना पड़ा?
کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا. تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے, ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے, اس کے آئیڈیلز ہیں, تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. ادھر ہم صرف مثالیں دے رہے ہیں. یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا, نہ ہی کہ وکلا اٹینڈ کر رہے, بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 39 دن کا ہے, آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں, اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے اب وہ 39 دن میں بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ ججمنٹ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا, مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں اور پھر اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے اسے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ یہ پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جہاں کس طرف رہے ہیں. میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز میں سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی سزا دیں گے, روزے پہ نہیں ہے. ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے. فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی, فساد نہیں ہوتے. یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ 2 گھر دوبارہ بس جائیں. یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزارے اور جلدی سے کر لے. میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا, میری ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے, اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی. بچے روئے کہ پاپا یہ نہ کرتے. میں کہا بیٹا اب حد سے بات گزر گئی تھی. 24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ مسز کا مطلب یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے. وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی. اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگی 24 دسمبر کو, اور 1 مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ, فوت ہوگی ہاسپٹل میں. میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی, بشرا بیوی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑے, والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آئے ہیں. تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی, اس سے یہ نکاح کی تو بات کی بات ہے. اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے, جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں. 1 جنوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا. زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں میاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, آج پروپوزیشن تھی ہم نے وڈرا کر لی ہے. تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں, اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے, اس گھر نے ان کو خراب کر دیا. مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے, اللہ مالک ہے. یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو, ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں, بالکل جی آئیں, بہت بڑے ہیرو ہیں آپ. ان کے مورل کیریکٹرز تو دیکھ لیں, اسی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ہونا ہے نا. کہ آج میں پچھلی ہیئرنگ میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا تعلق پاکپن شریف سے ہے. وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے تو میں نے ویسے ہی پوچھا تو وہ بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, وہ نکاح کرتی ہیں کورٹس میں جا کے, لائرز ان کی ڈائیورس کراتے ہیں, لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں اور پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں, اور بچے ادھر ہیں, میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہو گیا اور وہ نیا میاں گھر کے بیٹھی ہیں. یہ اتنی کامن ہو گئی ہے. تو میرے پاس آئے کہ جی وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے. میں کہا یار کس طرح واپس لے کے دے, اس نے تو نکاح کر لیا. کہتے جی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق ہو گئی ہے. یہ چیزیں
ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. اگر اوپر بھلائی ہے تو وہ نیچے تک جائے گی, بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں جائے گی, نہ برائی نیچے سے اوپر آتی ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. کچھ اور باتیں کہ اب یہ جو 39 دن کی عدت کے پیریڈ پہ جو اتنا زور ہے کہ وکلا لگا رہے ہیں اور ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہر جگہ ہر کورٹ میں پیش کر رہی ہے, دیکھیں جی 39 دن میں ہوگی. اور بھائی اس کے حالات نمبر 1 یہ ایسے ہوں گے کہ 39 دن میں ہو سکتی ہوگی, کوئی ایسی بات ہوگی, کوئی میڈیکلی کچھ ایسا ہوا ہوگا. آپ اس کو ایسے کروا کے آپ پورے ملک میں لیگلائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف 39 دن میں بھی کر لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وداؤٹ اینی میڈیکل بورڈ, وداؤٹ اینی میڈیکل کوئی اس کے لیے بغیر ہم ایک سب کو لائسنس دے رہے ہیں کہ آپ کروا دیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ نہایت ہی شرمندگی کی بات ہوگی. اب یہ 3 ججز کا ویسے جو میں نے سنا ہے کہ یہ جو جس کیس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں وہ اوور رول ہو چکا ہے. اس کے بارے میں ظاہر سب زیادہ وضاحت کرنا پسند کریں گے, یا کیونکہ یہ سبجیکٹس میٹر ہے, میں اس سے زیادہ بولوں گا نہیں. باقی اس کے علاوہ جو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جی پہلی جنوری کو چھپ کے کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہے, دوبارہ ہوا اس میں بھی وہی لوگ, گواہ بھی وہی, نکاح خواہ بھی وہی دوبارہ پیش ہو رہے ہیں, اور وہ اپنے اپنے بیانات عدالت میں بھی دے چکے ہیں اور وہ بھی آپ کے سامنے جلدی آ جائیں گے. اب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر شریعت کا معاملہ واضح ہو چکا ہے تو ہم اسے تو پس پش ڈال رہے ہیں اور ہر لاجک, ہر دلیل کو سامنے لا کر پریزنٹ کرنے صرف اس لیے کہ کیس جیت جائیں. یہ ہار یا جیت کیس کی نہیں ہے, یہ ہار یا جیت میری یا اس کی نہیں ہے. اس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ڈائریکٹ ٹکر لے رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں نے ان ینگسٹرز کو دیکھا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا, ان کو نہ کسی نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے, اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے, قرآن پاک کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر یہ سب کو اتنی آزادی, اگر یہی آزادی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, دل سے ماننے والے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون ہم کو ایسے کو اجازت دے دیں. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا اور میرا نہیں خیال کہ عوام کا بھی ضمیر گوارا کرے گا, اس قوم کا ضمیر گوارا کرے گا. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی میری آواز, میری باتیں آپ بھی سنیں اور پہنچائیں تو صحیح, لوگوں کو باخبر تو کریں. ہم نے ان کو صرف انفارم کرنا ہے, ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے, وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا, اس میرے پرٹیکولر کیس میں ڈیلے کر رہے ہیں جی, یہ جان کے کوشش کر رہے ہیں ڈیلے ہو جائے. میں کیوں ڈیلے چاہوں گا؟ جو پچھلا انیشل جو لوور کورٹ میں یہ ٹرائل ہوئی ہے, یہ 4 مہینے کیس چلے, اور 4 مہینے میں سے شروع کے مہینہ 1.5 مہینے میں جو ڈیٹس آئی ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس میں یہ جو 2 ملزمان ہیں, ایک تو جیل میں تھا ڈیالہ میں, اور جو دوسری ہے وہ پیش ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی ہاسپٹل میں ہے جی, کبھی طبیعت خراب ہے, پیشیوں پہ پیشی. اور ہم آ رہے ہیں 4 مہینے کے بعد اس کا فیصلہ آیا تھا جو ان کے خلاف آیا. اس کے بعد یہ اپیل شروع ہوئی ہے. اب اپیل میں وہی بات ہے کہ جی آپ ڈیلے کر رہے ہیں, آپ ڈیلے کر رہے ہیں. میں کیوں ڈیلے کروں گا؟ کیا مجھے کوئی پولیٹیکل مفاد ہے؟ ہاں, جو جلدی چاہ رہے ہیں ان کو پولیٹیکل فائدے ضرور ہے, کیونکہ یہ کیس پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہٹ کے ڈیل کیا جا رہا ہے. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے, اس کو جلدی جلدی ختم کرائیں. کیوں جلدی ختم کرائیں؟ اس میں ہم نے کسی علماء سے کبھی پوچھا ہے؟
ججز کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے خلاف ہے، ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، میں ایک خاص جماعت کی بات کر رہا ہوں، یقین کریں کہ سارا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے جو ان کے مخصوص ہیں کہ جی کمال ہے، کیا بات ہے ججز کی، ججز نے، عدلیہ نے کمال کر دیا. اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہیں پہ پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے، یہ تو جی ملا ہوا تھا، جج یوں تھا، اور اس کو اس کی وہ ٹرولنگ ہوتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کسی کی عزت یہاں پہ محفوظ ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب ہے جتھے کا جتھا جائے، اپنی مرضی کے فیصلے کرائے تو سب ٹھیک ہے. اگر ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو اس وقت عدلیہ بھی غلط ہے اور ججز بھی خراب ہیں. اب یہ ڈیلیز کا مجھے فرق کیا پڑ جانا ہے؟ یہ فرق آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، ہماری قوم کو پڑھنا ہے. اگر ہم یہ فیصلہ کرواتے ہیں، ہم نے آج تک اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے پوچھا ہے کہ ہمیں مشورہ دیں، آپ بتائیں. سلمان اکرم راجہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ 39 دن کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ ایک ججمنٹ لے کے بیٹھی ہے. وہ تو آپ نے کسی اسلامک جو کاؤنسل ہے، آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے، شریعہ کورٹ ہے، وہ علماء ہیں ہمارے ملک میں، کسی سے تو مشورہ کر لیتے جو کورٹ کو اسسٹ کرے. ادھر کورٹ کی اسسٹنسی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے کہ جو بات کرے کہ یہ کون سی عورت ہے جس کے 39 ڈیز میں 3 مہینے پورے ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں تو صحیح. میں اس کے ساتھ 28 سال گزارے ہیں، 5 ہمارے بچے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تنگ ہو، وہ تنگ ہو یا ہم تنگ ہیں. یہ ایک دم ایسا بڑا سانحہ ہوا ہے. ہم کیوں چپ ہو گئے؟ اس لیے چپ ہو گئے کہ کبھی کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ ہو جائے نا تو وہ شور اٹھ کے نہیں کرتے، جا کے بازاروں محلوں میں جا کے اعلان نہیں کرتے کہ میرے گھر میں یہ ہو گیا. عزت کی کوشش کرتے ہیں، اسے چھپاتے ہیں، بچاتے ہیں. میں میرے پہ جب کیس بنا، میں نے 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ جب جیل سے نکلا ہوں، اس وقت یہ ایک کیس چل رہا تھا جس کا میں نے دیکھا کہ یہ تو پبلک ہوا پڑا ہے. ہمارے گھر کی باتیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، ہیئرنگز ہو رہی ہیں. اس وقت میں کہا یار میں کیوں نہ جاؤں، پھر اگر ہر چیز ہی اوپن ہو گئی ہے تو کیوں نہ کروں. پہلے میں اپنے لیے کر رہا تھا، لیکن یقین مانیں میں اب اپنے لیے کر رہا ہوں. میں ہاروں جیتوں مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میں پہلے 4 سال میں ہم ہارے ہی ہوئے تھے. مجھے آج کی چیز سے مجھے کوئی ہار نہیں پڑ جانا میرے گلے میں کہ آج ہم جیت گئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے دکھ ضرور ہوگا. میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ کے رسول اپنے معاملات، اپنے احکامات کو نیچے نہیں دکھائے گا، نہیں ہونے دے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وہ جانے جن کے معاملات جانے. ہم نے اس کیسز میں جتنے کچھ ججز انڈر اسٹریس ہیں، جتنی بھی، میں بہت سارے لوگ اس قدر کہ ان کو نارملائز ان کا کام ہو ہی نہیں رہا. ہر وقت ان کی ٹرولنگ ہے، ہر وقت ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یا تو وہ فیصلے کرنے سے جھجک جاتے ہیں، یا معاملات کو لٹکا دیتے ہیں، یا آگے کر دیتے ہیں. کسی کی کریج ہوتی ہے تو وہ کر دیتا ہے، پھر وہ سن بھی لیتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہم اس مخصوص کیس میں ہم میڈیکل بورڈ سے تو پوچھیں کہ اگر 39 دن کہہ رہے ہیں وہ، تو کسی میڈیکل بورڈ نے بتایا آج تک کہ ہاں جی ہم نے چیک کیا واقعی بنتا ہے ان کا، کہ ان کے جی 39 ڈیز میں ان کی عدت پوری ہو گئی تھی اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق. کوئی ہے ہی نہیں. نہ کورٹس کو کوئی اسسٹ کرنے والا ہے، نہ ہم اس کو کرنے دے رہے ہیں، نہ ہم شریعت کورٹ سے پوچھ رہے ہیں، نہ علماء سے پوچھ رہے ہیں، نہ ان کا ان پٹ لے رہے ہیں، نہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے ان سے ہم فیڈ بیک لے رہے ہیں. ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق اس کو چلا رہا ہے اور یہ صرف اس کو پولیٹیسائز کر دیا. دس از ناٹ رائٹ. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں قوم سے ریکویسٹ کروں گا، میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس کو سنبھالیں. ہمارا ملک ایسے نہیں بن گیا. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا ہے سرکار دو عالم کا صدقہ خیرات. ہم اس کو کر کیا رہے ہیں؟ یہ معاملہ چھوٹا سا نہیں ہے، آپ سے پولیٹیکل کیس ختم ہو جائے گا. نو، اس کے نیچے تک نتائج جائیں گے. اب یہ سوچیں کہ یہ وہ ویلیوز ہیں ہماری، مورل
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی نماز گھر میں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا, لیکن یہ بیویاں ان کو ویسے ہی فالو کر رہی ہیں. مائیں بہنیں جن کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں وہ کر لیتی ہیں, کہ وہ ہے ایسا کہ ایسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے. مجھے آپ عجیب بات لگتی ہے کہ اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں, فٹافٹ ڈیسائیڈ کریں, جلدی سے کیس کا فیصلہ کر دیں اور چلیں جی آگے چلیں. اس کا فیصلہ میری یہ گزارش ہوگی آپ سب سے, پوری قوم سے اور چیف جسٹس صاحب سے بھی, کہ پلیز خدا کے لیے آپ علماء کا ایک بنائیں, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے ریفرنس بھیجیں, آپ شریعت کورٹ سے لیں, آپ علماء جو ہیں ان سے فیڈ بیک لیں, آپ میڈیکل بورڈ بنائیں, ان سے فزیکلی چیک تو کریں گے کہ 39 ڈیز والا اس کیس میں لاگو ہے کہ نہیں. حالانکہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے جو سنا ہے کہ 39 ڈیز والا ججمنٹ جو ہے اوور رول کر دی گئی ہے. اب یہ وکلا ایسے ایسے کیسز ہم مجھے آپ نہیں بتائیں. ایک ہسبینڈ بیوی کو چھوڑ کے فوت ہو جاتا ہے, وہ بیوی اس کی کلیمنٹ ہے, اس کی پراپرٹی کی انہیریٹنس کی, وہ 90 ڈیز تک وہ کلیم کر سکتی ہے. جب انہیریٹنس کی بات آتی ہے, پراپرٹی کی بات آتی ہے, اس تک تو ہم 90 تک ویٹ کرتے ہیں کہ جی 90 دن تک تو اس کو مل سکتا ہے, 90 دن کے بعد اس کو انہیریٹنس کی اس کی رائٹ نہیں. ایم آئی رائٹ جی؟ ایسی ہی ہے. تو ادھر کیا ہو گیا, ادھر کیا جلدی تھی؟ قرآن پاک کہہ رہے ہیں کہ رکو, اپنے آپ کو روک کے رکھو. ادھر کیا نہیں 39 دن ہو گئے تھے, 40ویں دن شادی, تو سلمان کو راجا کہتے ہیں نہیں رکی جی کر لی شادی, کیا ججمنٹ ہے دیکھ لو. کمال کر رہے ہیں. اسے ہم لاجک سے, سیاست سے, ان چیزوں سے یہ فیصلے کرا رہے ہیں. تو میری درخواست ہوگی پوری قوم سے کہ اس کو لائٹلی نہ لیں. یہ اللہ اور قرآن کے معاملات ہیں, رسول اللہ سرکار کی حدیث کے معاملات ہیں. میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا, لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ سر سوال شیراز ایک نور سے, آپ نے ماشاء اللہ بہت لمبی پریس کانفرنس بھی کی. آپ نے بتایا کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ طلاق دے چکے تھے, اب وہ آپ کی منصوبہ نہیں تھی بشرا بیوی, تو اس کے بعد آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا, کیونکہ بیوی اور شوہر کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے کہ آپ شریعام کورٹوں میں اس کو اس طرح چلے. سر رات کو سوتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ایسی خاتون تھی کہ جو باپردہ بھی تھی, اس کی آپ بھی جو ہے ماضی میں گواہی دیتے رہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ ہوا واقعہ. مجھے اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میرے اس قوم نے اور اس سوشل میڈیا کے مقصود پر میرے گھر کو کبھی چھوڑے, معاف کیے. کیا بات تھی, میری بیٹیاں, میرے بیٹے, مجھے 4 سال ہمیں ہمارے خلاف لے کر ہم بولے. آپ بتائیں مجھے ایک دفعہ کہ ہمارا کچھ جواب سنا آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ بتا دیں. وہ اس لیے نہیں بولے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا تھا. اب یہ جو ملزم ہے نا, یہ کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے, میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہی ہے, آپ کو سمجھ آئے گی آگے. خاور مانیکا صاحب, آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں قرآن پاک پہ حلف رکھ کے, ہاتھ رکھ کے آپ کی بیٹیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں وہ بڑی پابردہ ہیں, اور ان پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ 4 سال خاموش رہے, آپ پر الزامات لگتے رہے کہ آپ ڈی پی او کے تبادلے کرواتے رہے ہیں. آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں آپ فائرنگ کر رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ 4 سال کے بعد آ کے آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے کہ جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پہ کوئی شاید پریشر ہے, اور آج آپ کا باڈی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے, جس طرح سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ میرے خیال میں کانپ بھی رہے ہیں, تو آپ پہ ایسا کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اپنی سب کے اہلیہ کے بارے میں؟ اب میں جواب دوں, ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کام سر, آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے, آپ پانی نہیں, میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کام کروں سر. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال میں نا 5 سوال کیے ہیں. آپ نے یہ سوال کیا کہ بیٹیوں نے آپ کے خلاف بولا, جی, بیٹیوں نے قرآن پہ رکھ کے آپ کے خلاف گواہی دی, آپ نے فائلنگ کی, آپ نے, اور تیسرا چوتھا کیا تھا, ڈی سی کا تبادلہ کروایا. ڈی سی کا تبادلہ کروایا, 4 سال خاموش بھی رہے آپ, اور 4 سال خاموش رہے. اب یہ 5 باتیں ہو گئی. اب میں اگر 5 باتوں کا باری باری جواب دوں گا نا
تو وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو سبجیکٹس ہیں وہ بتائیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ذرا دوبارہ نمبر 1 بیٹیوں والا. ایک منٹ, میری بیٹیاں نا, مجھے پتہ ہے میری بیٹیاں دونوں میرڈ ہیں, اپنے اپنے گھر والی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کیسے دلوایا گیا, کیا کہا گیا, اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ سنیں. انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے بیٹیوں نے, ان کے کانٹینٹس دیکھیں ذرا. نمبر 1. نمبر 2, آپ بات کر رہے ہیں عدت کی, بات کر رہے ہیں عدت کی. عدت اور طلاق میاں اور بیوی کے درمیان 2 انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا. جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا. آپ کو بتایا نا کہ 14 دن بعد میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے. یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھیں اس وقت, اور نہ ہم نے کی ہیں. ڈی پی او کا تبادلہ میں نے کروا دیا. اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے, اور میں نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے بات کی. مجھے بتائے کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا, سڑک پہ روک کر پولیس نے تنگ کیا, تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ جی آپ ذرا سنبھالیں. اور میں نے آئی جی کو کال کی, اور فرا گوگی اور اس کا میاں, ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ہوئے, وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا, ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے. انہوں نے وزار کو کہہ کے کرایا, اور کورٹ میں اس نے معافی مانگی, جمیل گجر نے, اس میں آئی جی نے معافی مانگی, اور وزار نے معافی مانگی. اور مجھ سے کورٹ نے 5 بینچ ججز کا وہ تھا, بینچ تھا, سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا, یہ ذرا غور سے سن لیں بات, کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, قوم کی بیٹی ہے, ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے باؤ کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری عزت آپ نے رکھی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے علاوہ کوئی اور تو پوچھے. سر اس کیس سے پہلے آپ بشرا بی بی کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھاتے تھے, سر آج آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ان کو رسوا کر رہے ہیں. میں رسوا نہیں کر رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے جب آپ سے یہ بات کی ہے کہ عدت کے 3 مہینے کس لیے ہوتے ہیں, آپ مجھے جواب دیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ 3 مہینے عدت رکھو, وجہ کیا؟ کوئی ریزن تو ہوگا نا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے معاملات بغیر وجہ کے نہیں ہوتے, حکمتوں سے اور مہربانیوں سے بھرپور ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے, ان کو موقع دیں, ہو سکتا ہے یہ گھر ٹھیک ہو جائیں, یہ گھر آباد ہو جائیں. جب میں ریکنسیلیشن کے چکر میں ہوں, میری والدہ بھی حیات ہیں 24 جنوری تک, وہ مجھے کہہ رہی ہیں 24 دسمبر کو ایڈمٹ ہوئی ہیں, اس سے پہلے مجھے کہتی ہیں خاور تم سے لے کے کیوں نہیں آتے. میں کہتا ہوں ممی جاؤں گا. اب میں نے ان کو نہیں بتایا کہ ڈائیورس ہو گئی, کیونکہ وہ شی واز ناٹ ویل. میں ان کو کہہ رہا ہوں لے آؤں گا. جب وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی ہیں, اس وقت وہ کوما میں چلی گئی. ان کا جو میرا رائٹ تھا ریکنسیلیشن کا, جو کہ 14 فروری کو 3 مہینے پورے ہونے تھے, میں نے 14 فروری تک جیسے بھی میری بہن جاتی, کوئی جاتا, ہمارے خاندان والے جاتے, ہم نے ریکنسیلیشن کا ہماری نیت تھی. اور جب ریکنسیلیشن کی 2 گھروں کو آپ گھر ٹوٹتے اچھے نہیں لگتے, اور خاص طور پہ میرا گھر جو 28 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے سکھی خوشی رہا, 5 بچے ہوئے, اور سڈنلی ایسا ہو جانا ہمیں بہت گہرا زخم تھا. جب ریکنسیلیشن کی نیت تھی تو ہمیں تو وقت ہی نہیں دیا گیا. اور اگر دوسرا کہ میں اس وقت بھی گالی گلوچ ہی رکھتا. ایک منٹ جی, ایک سوال کر لیا, میں اس جواب دیتا نا. جواب یہ ہے کہ میرا جو رائٹ تھا ریکنسائل کرنے کا ود ان دوز 3 months جو عدت کا پیریڈ تھا, اس کو تو بریچ کر دیا گیا انہوں نے, دونوں نے, کہ اپنے عدت سے پہلے, اس سے پہلے کہ میں ریکنسائل کرتا, ہمارا گھر دوبارہ بس جاتا, میں کیوں گالی دیتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پیار محبت سے چلیں, سمجھائیں, اچھا کہیں اسے, اچھا کہیں کہ 3 مہینے عدت کے ختم ہونے سے پہلے گھر دوبارہ بس جائے. بعد بچے بھی یہ کہتے تھے بابا ٹھیک کر لیں گے, والدہ فوت ہونے سے پہلے کوشش کرتی. تو وہ رائٹ تو میں نہیں دیا گیا, میرے سے وہ رائٹ لے لیا گیا کہ نکاح پہلے کر لیا گیا. اب مجھے بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں اینڈ تک 3 مہینے تک گالیاں نکالتا رہتا اور پھر وہ نکاح کر لیتا؟
فرمائیے گا آپ نے جیسے تذکرہ کیا پہلے تو آپ کے ساتھ سر اظہار ہمدردی ہے. ظاہر ہے بیوی کے چھن جانے کا غم سب کو ہوتا ہے, تو مجھے بھی اظہار ہمدردی ہے. اور پھر آپ کی والدہ بھی فوت ہوئی. سر حضور آپ نے جب انہیں طلاق دے دی تو اس کے بعد کیا تھا؟ آپ نے تو انہیں چھوڑ دیا نا. آپ نے طلاق کا مطلب ہی نہیں ہے کہ لا تعلقی ہوگی. آپ کو کیا ہوا؟ ابھی آپ کی گفتگو سے بھی مجھے لگ رہا ہے ماتھے پہ پسینہ, الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے. کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے؟ آپ بغیر پریشر کے یہ جو بھی کیس کر رہے ہیں, جو ساری چیزیں کر رہے ہیں, اس کو ذرا پروف کی. اور یہ بتائیے گا کہ کب سے بشرا بی بی کے آپ نے رویے بدلے دیکھے؟ آپ نے کہا کہ 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں. نہیں 4 سال سے رویے بدلے. پہلے آپ کا پہلے سوال کا جواب دے دوں. اچھا اگر اجازت دیں نا, میں عدت کا آپ نے بھی سوال کیا اور اے ٹی وی سے بھی کیا ہے عدت کے بارے میں, ٹھیک ہے؟ وہ بات وہی ہے. میں اس کی لیگل اس میں جو, کیونکہ ان کو قانون کا نہیں پتا, میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور انگلش لا کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو کیا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور کیا ہسبینڈ کے پاس ریکنسلیشن کا یا ری یونین کا جو ہے وہ رائٹ ختم ہو جاتا؟ جب جو طلاق دی جاتی ہے کیا اسی وقت ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو 3 ماہ کی عدت رکھی ہے نا قرآن پاک میں, وہ اسی لیے رکھی ہے کہ ری یونین کے لیے, ان آرڈر ٹو سیو دی فیملی بانڈ جو ٹوٹنے جا رہا ہے, تاکہ بچوں کی بھی لائف, فیملی کی لائف, آنے والی نسلوں کی جو زندگی ہے اسے محفوظ کیا جا سکے. اب اس کے اندر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق نہیں رہتا عدت کے دوران, لیکن 90 دن کے اندر ہسبینڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے. یہ قرآن پاک بھی کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کہتا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے, اور ایون جو فیملی لا کی سیکشن 7 ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ 90 دن کا جو عدت پیریڈ ہے اس کے اندر ہسبینڈ جو ہے ریکنسائل کر سکتا ہے, وہ رجوع کر سکتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ازدواجی تعلق تو نہیں ہے, لیکن میاں بیوی کا رشتہ وہ انٹیکٹ رہتا ہے. کیوں؟ اب اس میں اگر عمران نیازی اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں انہوں نے جو فوکس کیا عدت کے اوپر 90 ڈیز کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور عدت کے 90 دن پورے نہیں ہوتے تو عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق دینے والے شخص کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ سکے. اب ایک طرف وہ 90 ڈیز عدت مان رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ کون سے وراثت کے معاملات میں اگر خاوند طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو, اس نے خرچہ لینا ہو خاوند سے جس نے طلاق دی ہے, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز کا عورت کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خرچہ مانگ لے عدت کے دوران. جب یہ 2 چیزیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عورت وراثت میں حق لے سکتی ہے طلاق دینے والے شوہر کے, اور عدت کے دوران یعنی کہ 3 ماہ کے دوران اپنے خاوند سے اپنا خرچہ مانگ سکتی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے طلاق کے دوسرے معاملے کے اندر وہ کہیں کہ عدت کا پیریڈ 90 ڈیز سے کم ہو کے وہ 39 ڈیز پہ آ گیا؟ نہیں. اور جو 39 ڈیز والی بات ہے, کیونکہ وہ ایک عدالت میں سب جوڈیس ہے, میں اس کے اوپر نہیں بولوں گا. اس کا جواب یہ آ گیا کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ سب وہ ہے کہ طلاق پروناؤنس کرتے ہی وہ رشتے ناطے تمام ختم ہو جاتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے اور ہمارے پاکستانی لا نے اس کا راستہ دیا ہوا رجوع کرنے کا ہوتا ہے, وہ بیوی ہی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ بھی ہے کہ جب تک عدت کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوتا تو متعلقہ جو خاتون ہے وہ طلاق دینے والے بندے کی وائف ہی کنسیڈر ہوتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے, آپ نے جو پی ٹی سی میں اپلیکیشن فائل کی وہ فراڈولنٹ میرج کی تھی 496 کے تحت, اس کے بعد آپ نے وہاں پہ یہ بات بھی کی زاہدہ چودھری نے عدالت کے اندر کہ یہ کیس زیادہ 494 اور 495 کا بنتا ہے, اور پریس کانفرنس میں اور عدالت میں عدت کی اور 90 ڈیز کی بات ہو رہی ہے, تو یہ سمجھ سے باہر جو فراڈ کمٹ ہوا ہے اس کے بارے میں کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. اور زاہد آصف چودھری کیا کل سے عدالت آئیں گے؟ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس معاملے میں نا میں اس کا یہ کیونکہ یہ کوسچن جو ہے نا ابھی ایجیٹیٹ کرنا ہے, میں مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ ہم نے آرگومنٹس کرنے ہیں ابھی کورٹ میں, تو اس پریس کانفرنس میں اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ میٹر از سب جوڈس بیفور دی اپیلیٹ کورٹ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک میرے بہت ہی قریبی جاننے والے, ان کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ آج سے 15 سال پہلے ہوا. میں اگر آپ سب کو بتا دوں, اور یہ میرا فرض ہے کہ اس کی میں بات آپ تک پہنچاؤں. اس نے مجھے کل امریکہ سے میسیج کیا ہے کہ ڈیئر فادر پلیز جسٹ گیو می 1 منٹ, کہ ڈیئر فادر آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یور میسیج اینڈ آئی وانٹ ٹو اشیور یو دیٹ پلیز ٹوٹلی فیل فری ٹو کال می. Personal setbacks are extremely painful.
You have been through this episode and so have I. It took me like 10 years to fully recover. None of this when we talk directly. As your old friend, I only want to emphasize at this moment, as I do not know your exact situation in terms of freedom of choice and speech, please keep the so-called truths away from the facts. What we may believe to be true may not be the fact on grounds. One final thought at this moment, errors, mistakes, and blunders of the past can never be undone. The voices and screams too are a thing of the past. All that can be really accomplished during the last 25% of our lives is to redeem ourselves. یہ بندہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی مسحب ہوا, یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا, امریکہ میں بیٹھا ہے 15-20 سال سے. میں نے کہا کہ تو واپس آ جا, کہتا ہے میں نے اس ملک میں واپس نہیں آنا, اور میں اس لیے نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ جو ہوا اور تو بھی جا بچ جائے ان سے. یہ حالت ہے ہماری. اور ہم ان قانون, اب دیکھیں نا آپ کا کتنا سمپل سا کوشچن تھا, بڑا سمپل, کہ آپ نے ڈائیورس دے دی ہے تو آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے. جس طریقے سے آپ کو دیکھیں جب وہ ریکنسائل ہوگا تو پھر دوبارہ نکاح نہیں ہوتا, وہ ایز سچ اسی طرح آپ کی بیوی واپس آتی ہے. دیٹ مینس وہ 3 مہینے کا پیریڈ, اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کی حکمت ہوتی ہے. ہم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہم یہ کوئی معاملہ یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لیں, تسبیح پکڑ کے مولوی صاحب کو پک جائیں گے تو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. یہ ہماری ماؤں بہنوں کو, ہماری بزرگوں کو بھی پتہ ہے گھروں میں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ معاملات کیوں ہیں ایسے. میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم وہ بزرگوں کی وہ باتیں ہی ہم یاد کر لیں اور اپنے بچوں تک کنوے کر لیں, ہمیں اگر نہیں خود سمجھ آ رہی. اچھا اگر ایک چیز کی, اگر صرف ایک چیز کریں تو 1 منٹ, اگر 1 منٹ سوال روکیں. دیکھیں جو عدالت کے اندر بھی, اچھا جو عدالت کے اندر بھی جو چیز انہوں نے بھی ایجیٹیٹ کی ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر میڈیکل اوپینین ہونا چاہیے تھا, علماء کی وہ اوپینین ہونا چاہیے تھا, تو بالکل عدالت کو اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل سے یا میڈیکل ایکسپرٹ سے اوپینین لینا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 میں یہ کہوں گا جو ٹرولنگ کا سلسلہ ہے نا, ایک مختلف جماعتوں نے شروع کیا ہوا عدالتوں کے خلاف کہ اگر فیصلہ خلاف آ جائے تو ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. میں اس میں ایک صرف آپ کے توسط سے وہ کروں گا کہ عدت والا کیس, سائفر والا کیس میں جس میں اگر کسی بھی شخص کے خلاف فیصلہ آیا ہے, ججز کو جو ٹرولنگ کی گئی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر جو فحش مواد پھیلایا گیا ہے, تو میں آپ کے توسط سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بابت بھی کانٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کی جائیں. بس